बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू एक ऐसे अजूबा रोज़गार शहर के बारे में है कि जो सदियां गुजर जाने के बावजूद एक पुरसरार अहमियत का मालिक है। कुछ लोग उसे चाहे बाबुल यानी बाबुल के उस कुएं की मुनासबत से जानते हैं कि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और इसमें दो फरिश्ते हारूत व मारूत कैद हैं, और कुछ लोग उसे बाबुल के मुतल्लिक बागात के हवाले से कि जो बादशाह बख्त नसर ने अपनी महबूब बेगम के लिए तामीर करवाए। इस शहर का तज़करा तौरात, अंजील और कुरान पाक के अलावा दुनिया के कई मजहबी किताबों में मिलता है। आइए इस शहर की तारीख़ और इसके रहन सहन पर कुछ रोशनी डालते हैं। ये मेसोपोटामिया यानी इराक का कदीम तरीन शहर बाबुल है, जिसे यूनानी बेबीलोन के नाम से याद करते हैं। बाबुल का मतलब है देवता का दरवाज़ा। तौरात के मुताबिक जिस जगह बादज़ा बाबुल शहर आबाद हुआ, उसी जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी रहा करते थे और इसी जगह पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला था। इस शहर की इब्तिदा कब हुई और किसने की, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन इस शहर का तज़करा 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में भी मिलता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि शहर उस वक्त भी मौजूद था। 2300 कबल मसीह में इस शहर पर इलामी ख़ानदान का कब्ज़ा हो गया। वो बादशाह नमरूद इसी ख़ानदान का हुक्मरान था कि जिसने खुदाई का दावा किया, और इसी नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ज़िंदा जला देने का हुक्म दिया था। 18वीं सदी कबल मसीह के दौरान इराक के मशहूर बादशाह हमूर अबी ने बाबुल को अपने दारुल हुकूमत का दर्जा दिया और इसमें बकसरत इमारतें तामीर करवाईं, नहरें खुदवा कर आबपाशी का निज़ाम दुरुस्त किया। तभी से इस शहर ने तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। एक काबिल बादशाह होने के अलावा हमूर अबी एक ज़बरदस्त साहिर और माहिर तिलस्मात भी था। तिलस्मात के मौजू पर उसकी सबसे मशहूर तसनीफ़ मकाशफ़ात हमूर अबी है, जो कि शहर एलम के खंडरात की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई और अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है। वक्त गुज़रता रहा और बादशाहतें तब्दील होती रहीं, यहाँ तक कि कलदानी हुक्मरान नबुलासिर का बेटा बख्त नसर बाबुल के तख्त पर बरजमान हुआ। उसने अपने लड़कपन में ही मिस्र जैसी कुव्वत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपने आसपास की तमाम कुव्वतों को ज़ेर करने के बाद यहूदियों के इलाके यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी। हज़ारों यहूदी कैद करके बाबुल ले आया और उनसे दिन रात मुशक्क़त ली जाने लगी। उन लोगों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बख्त नसर के दौर को ही बाबुल शहर के अरूज का दौर कहा जाता है। उसने सल्तनत की ज़्यादातर दौलत बाबुल की तज़य्युन और आइश, उसकी फसील बंदियों और दिफा पर खर्च की। बख्त नसर की तामीरात में सबसे अहम मकाम बाबुल के मुअल्लिक बागात को हासिल था, जो अपने वक्त के अजायबात में शुमार किए जाते। ये बागात उसने अपनी हसीन व जमील मलका इमतीस का दिल लुभाने के लिए तामीर करवाए थे। ये दुनिया का वाहिद अजूबा है कि जिसका असल मकाम अब तक मालूम नहीं हो सका। उसके दौर में बाबुल इल्म व अदब और तहजीब व तमद्दुन का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका था। यूनानी मौर्रख हेरोडोटस के मुताबिक इस दौर में बाबुल की आबादी 60 लाख अफराद से तजावुज़ कर चुकी थी। बख्त नसर से पहले ये शहर सिर्फ दरियाए फ़रात के मशरक़ी हिस्से पर वाक़ था, लेकिन बख्त नसर ने दरियाए फ़रात पर एक शानदार पुल तामीर करके बाबुल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ हर तरह की बुराइयां भी इस शहर में आम थीं। शहर के मरकज़ी चौक में कायम जादूगरों और माहिरीन तिलस्मात की सैकड़ों दुकानें यहाँ के आवाम के ज़ईफ़ुल एतक़ादी का पता देती। शाम होते ही इस शहर के बाज़ार हुस्न कंदीलों से जगमगा उठते, जिनमें हज़ारों बाज़ारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान करतीं। बाबुल के लोग बुत परस्त थे। उनका सबसे बड़ा देवता बल मरदूक कहलाता। रियानियत और बेहयाई इतनी ज़्यादा आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मराकज़ हुआ करते, जहाँ कुंवारी लड़कियाँ जाकर अपनी दोशीज़गी का अतिया देवियों की नज़र कर देती। बाबुल का सबसे बड़ा त्यौहार फीस्ट ऑफ बैलिस कहलाता था। बाबलियों के नज़दीक ये दरअसल मुक़द्दस बैल और गाय के मिलाप का मेला था, जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता। लाखों मर्द ज़न ये शर्मनाक तमाशा देखने एक मैदान में जमा होते। इस मैदान में मौजूद कोई भी मर्द किसी भी औरत से, चाहे उसका ताल्लुक शाही ख़ानदान से क्यों न हो, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था। उमरा और शुरफा इस त्यौहार के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन पुजारियों के खौफ से किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत न होती। यहाँ तक कि एक मरतबा खुद बख्त नसर की पोती की आबरू रेजी
इस तہوار کے موقع پر ہوئی، لیکن بادشاہ صرف تلملا کر رہ گیا۔ شہر بابل ایک پرسرار کنویں کی نسبت سے بھی شہرت کا حامل ہے کہ جسے چاہے بابل کہا جاتا تھا۔ یہ دراصل ایک زندان یعنی قید خانہ تھا جس میں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوتاؤں کے بت قید کیے جاتے، اسی لیے اسے ایک پرسرار اور خوفناک مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ اور یہی وہ کنواں ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں کہ جو یہودی روایت کے مطابق پیدخت نامی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زنا، شراب نوشی اور پھر قتل جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کا قبضہ ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا اور پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت واقع ہوئی۔ سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی حکومت زیادہ تر غیر ملکیوں کے ہاتھ میں رہی، جنہوں نے اس شہر کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ اسکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عباسی خلفاء کے دور حکومت تک بابل کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا، لیکن موجودہ دور میں بغداد سے صرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر کے صرف عظیم الشان کھنڈرات موجود ہیں۔ مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا اور یہیں خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ اور آخر میں اس بات کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ بتائی گئی یہ تمام باتیں صرف روایات ہیں، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور ہاں ناظرین، بابل شہر میں ہاروت و ماروت کا ایک واقعہ روایات میں یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جادو کا زور بہت بڑھ گیا اور اس دنیا میں اتنا جادو پھیل گیا کہ لوگ معجزات کا انکار کرنے لگے۔ جب بھی کوئی نبی آتا تو وہ اس کے معجزات کو جادو کہتے، حتیٰ کہ انہوں نے جادوگروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ اس ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دو بندے پیدا کیے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ جادو سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، تم یہ مت سیکھو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ اس سے فسادات بڑھ جائیں گے۔ پھر وہ لوگوں کو سکھا بھی دیتے تاکہ کل کوئی نبی اگر معجزہ دکھائے تو سب کو معجزے اور جادو میں فرق معلوم ہو چکا ہو۔ اس ہاروت و ماروت کے بارے میں بہت ہی ناقابل یقین اور غیر معتبر کہانی لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرشتوں نے انسانوں کو بہت خراب حالات میں دیکھا کہ یہ لوگ زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی گمراہ اور غلط لوگ ہیں، ان کو زمین میں اتنی مہلت کیوں دی گئی ہے؟ چنانچہ ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ان انسانوں میں شہوت اور نافرمانی کا مادہ شامل ہے، اس لیے یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ مگر فرشتوں کو یقین نہیں ہوا تو ان سے کہا گیا کہ کچھ دن کے لیے یہی مادہ تمہارے اندر رکھ دیا جائے گا اور تمہیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ چنانچہ یہ دو فرشتے اس دنیا میں نازل ہوئے اور ان کو ہدایات دی گئیں کہ خاص اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر روزانہ رات کو تم واپس آسمانوں پر آ جانا، دن بھر تم وہاں اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں میں سیر و سیاحت کرنا، رات کے وقت روزانہ اوپر آ جانا۔ یہ لوگ بابل شہر میں اترے تھے اور وہاں خوب عبادت کیا کرتے تھے، ان کے چہروں سے نور نکلتا تھا اور ان کی باتیں حکمت و دانائی والی ہوتی تھیں۔ لوگ ان سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے اور ان کی بات کو بصر و چشم قبول کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بہت مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے ان کی طرف کثرت سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسینہ عورت ان کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تو ان کے اندر اب انسانوں والا شہوت کا مادہ بھی موجود تھا، اس لیے یہ اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے عشق میں مبتلا ہونے لگے۔ چند دن بعد وہ عورت دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر آئی اور فیصلہ کروانا چاہا، مگر یہ لوگ اس کے حسن کے شر میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح ملاقات کی صورت بنائی جائے۔ دونوں بہت ہی بے چین تھے اور دن رات اس کی یاد میں تڑپتے تھے۔ بالآخر ایک دن یہ بازار میں نکلے اور اس عورت کو پکڑ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم دونوں تم سے ملنا چاہتے ہیں اور خلوت میں ملاقات کا موقع بنا کر ہم سے ملو۔ اس عورت کا نام زہرہ تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، البتہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اس لیے وہ ان کا پیچھا کرنے لگ گئی اور جان گئی کہ یہ روزانہ رات کو اسم اعظم کے ذریعے سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اسم اعظم بھی معلوم ہے۔
چنانچہ وہ عورت راضی ہو گئی اور اپنے خاوند سے چھپ کر ان سے ملاقات کا وقت بنا لیا۔ جب یہ اس سے خلوت میں ملے تو اس نے شرط رکھی کہ مجھے اس میں اعظم سکھاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے جسم پر قدرت نہیں دوں گی۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس میں اعظم تو امانت ہے، وہ ہم تمہیں نہیں سکھا سکتے اور تم سیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ عورت کہنے لگی اچھا پھر میری 3 اور شرطیں ہیں جن میں سے کوئی ایک پوری کر دو۔ پہلی یہ کہ تم شراب پیو، دوسری یہ کہ تم شرک کرو یعنی بتوں کو سجدہ کرو، تیسری یہ کہ تم میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شرک اور قتل بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا خمیازہ بہت بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے ہم شراب پی لیتے ہیں جس کا نشہ تھوڑی دیر بعد اتر جائے گا اور ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں نے اس عورت کے کہنے پر خوب شراب پی لی۔ اتنی مستی چڑھ گئی کہ یہ سامنے پڑے بت کے سامنے سجدے میں جا گرے اور پھر عورت سے زنا میں مشغول ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جب زنا سے فارغ ہوئے تو اس عورت نے ان سے وہ عمل سیکھ لیا جس کے ذریعے سے یہ آسمانوں پر چڑھتے تھے۔ اب گویا سب کام اس عورت کی مرضی کے مطابق ہو گئے۔ یہ لوگ بھی شرمندہ تھے کہ اب ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، اور بالخصوص یہ بات جب اس کے خاوند کو معلوم ہوگی تو مزید رسوائی ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے رسوائی سے بچنے کی خاطر اور اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی خاطر خاوند کو قتل کر دیا۔ اب سب کے سب گناہ ان سے سرزد ہو چکے تھے، یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ادھر اس چالاک اور مکار عورت نے فوراً ہی وہ اسم اعظم پڑھا اور مخصوص عمل جو ان سے سیکھ لیا اس کے ذریعے سے آسمانوں پر چڑھ گئی۔ آسمانوں کی سیکیورٹی تو بہت زیادہ سخت تھی، اس لیے وہیں پر اس کو روک لیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک زہرہ نامی ستارے میں قید کر لیا گیا۔ ادھر یہ ہاروت و ماروت جب نشے سے باہر آئے اور اپنے تمام گناہوں پر نظر کی تو شرک کا گناہ ناقابل معافی تھا اور پھر قتل بھی کر چکے تھے۔ اس سب بدعمالی کی نحوست سے وہ اپنا حافظہ بھی کھو بیٹھے تھے اور ان کو اسم اعظم اور آسمانوں پر واپس چڑھنے کا راستہ بھلا دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اب زمین میں مارے مارے پھر رہے تھے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ زمین پر موجود اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ کوئی نہ کوئی معافی کا صورت ہم کو بتا دیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں بڑی ہی شرمندگی اور پشیمانی کی حالت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو اختیار دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، مگر تم 2 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو کہ دنیاوی سزا چاہیے یا اخروی سزا چاہیے۔ یہ فرشتے اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے جان لیا کہ آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور وہ زیادہ سخت اور ذلت آمیز ہوگی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی کہ ہمیں ان گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی توبہ کے لیے دعا کی اور ان پر دنیا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ بابل کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ عورت ان کو ملنے کے لیے اسی کنویں میں بھیجی گئی تھی۔ مگر دوستو یہ واقعہ بہت ہی ضعیف، ناقابل اعتبار موضوع ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ تمام فرشتے معصوم ہیں، وہ اس طرح کے گناہ نہیں کرتے۔ البتہ اس واقعے میں جو ہاروت و ماروت کا ذکر کیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فرشتے نہیں بلکہ عام انسان ہی تھے جن کو ایسی سزا دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے جادو اور برے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔